बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, दुबई जिसे सरमायाकारों की जन्नत कहा जाता है, जहां के बाजार खचाखच भरे रहते हैं, सड़कों पर रश रहता है, मैदान भी सजे रहते हैं, अब वहां पर बहार ही है या खजा की आमद है? क्योंकि सोशल मीडिया पर जो पोस्ट नजर आ रही हैं, मामलात वैसे ही हैं या ग्राउंड रियलिटी मुख्तलिफ है? आप इसको ना सरमायाकारों की जन्नत के बजाय ना सरमायाकारों का कसीनो कर दें। अच्छा। यानी कि जहां पर बड़े बड़े सरमायाकार आते हैं और अपना पैसा जो है वो डबल करने के चक्कर में होता है, लेकिन कसिनो जो है वो बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है, हर मर्तबा फायदा नहीं देता, मालिक के लिए प्रॉफिटेबल होता है। सही। मुगल साहब, अगर आप खला से जमीन को देखें ना, तो जो सबसे चमकदार शहर इस दुनिया में स्टैंड आउट करता है वो नेवाडा में, अमेरिका में जो है वो लास वेगस है। सही। अब लास वेगस एज अ होल सिटी ब्राइटेस्ट सिटी कहलाता है, लेकिन जब आप मिडिल ईस्ट की तरफ खला से लेंस घुमाते हैं या इंसानी आंख से खला से जमीन पर देखा जाता है, चांद से फॉर एग्जांपल जमीन पर देखा जाता है, तो मक्का स्टैंड्स आउट, उसमें काबतुल्लाह खास तौर पर एज द ब्राइटेस्ट वन, जहां से रोशनियां और उसकी चकाचौंध आपको जो है वो नजर आती है। लेकिन फिर जब आप एज अ होल शहर की बात करते हैं तो दुबई इज द ब्राइटेस्ट सिटी इन मिडल ईस्ट। राइट। बड़ी बुलंदो बाला इमारतें, पुरशको जी। अजीमुल जुस्सा इमारतें, और फिर वहां पर जो चकाचौंध है, जो वहां की नाइट लाइफ है, एक चमकदार तरीन शहर जो है उसने अब सोना उगलना शुरू कर दिया। इन हालात में सोना उगलना का क्या मतलब है? पहले निगल रहा था, सही, अब उगल रहा है। सही। जो सोना उगलने का प्रोसेस है, अब जाहिर है कि सोना जब आप उगलते हैं तो आपके जिस्म का हिस्सा नहीं रहता, वो बाहर चला जाता है। इस वक्त आपने कल खबर देखी, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई कि पाकिस्तान में तरसीलात ज़र अप्रैल के महीने में $5.53 बिलियन टच कर गए। सही। यानी एक ऐसा वक्त, बाहर से ही पाकिस्तानी भेजते हैं ना पैसा, पूरी दुनिया में पेट्रोल की प्राइस, डीजल की प्राइस, रोजमर्रा की अशिया की प्राइस, खाने पीने की अशिया की प्राइस, लिविंग, उसने एक बहुत कंसिडरेबल जंप लिया, इजाफा हुआ है। सही। तो इसका मतलब यह है कि जो वहां पर लोग पैसा कमाते हैं उनसे तो अपनी जरूरियात पूरी नहीं हो रही होंगी, वो इजाफी पैसा कैसे भेजेंगे? ये इजाफी पैसा कहां से आ रहा है? दैट इज द क्वेश्चन। तो ये जो पैसा पाकिस्तान आ रहा है, ये कोई वन ऑफ चीज, ये कोई छोटी मामूली बात नहीं है। पाकिस्तान का तो शेयर बिल्कुल, इसे कहते हैं ना कि बहुत छोटा सा शेयर है, लेकिन ये एक ट्रेंड अब बन चुका है। जो नई तफसीलात सामने आ रही हैं मुत्तहिदा अरब अमारात से, मैं आपको आजकल मैं ना वो प्रॉपर्टी वाली वीडियोस जी जो है वो अभी भी देख रहे थे बैठकर आप? अभी भी देख रहा था। मैं आपको 3 वीडियोस जो है वो सुनवाऊंगा। अच्छा। जो वहां के प्रॉपर्टी के व्लॉगर्स हैं वो इस वक्त जो नक्शा बता रहे हैं, देखें ईरान के साथ जो सिचुएशन बनी है ना, इसने शायद सबसे ज्यादा डैमेज और अफेक्ट किया मुत्तहिदा अरब अमारात को। सही। लेकिन एक चीज आपने जहन में रखनी है कि जब हम इस सिचुएशन को डिस्कस करते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि दिस इज नथिंग टू सेलिब्रेट। ये वो खुश होने की बात नहीं है कि ये किसी एक के साथ ऐसा हो रहा है। और इफ दुबई फॉल्स, यानी कि फॉल्स का तो नहीं होगा, यानी अगर कोरोना आपने सरवाइव किया, 2008 का रिसेशन आपने सरवाइव किया, आपने बाउंस बैक किया, आप अब भी बाउंस बैक कर लेंगे शायद, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, जो एतमाद टूटने की है, ये बड़ा डिफरेंट किस्म का है। कोरोना का इम्पैक्ट ये नहीं था। जो मार्केट क्रैश है, जो आलमी रिसेशन है 2008 का, वो ये नहीं था, वो कुछ और था। यहाँ पर मामला किसी और तरफ चल पड़ा। लेकिन एक चीज जहन में रखिएगा, जो रिटेलिएशन है ना, लोगों की जो आदत और फितरत है ना, वो जो चीज खाते हैं ना आप जी, वो आपकी फितरत में झलकती है। सही। आप ऊंट खाते हैं तो ऊंट का कीना मशहूर है। अच्छा। आप तुर्क हैं, आप घोड़ा खाते हैं तो घोड़े की बहादुरी मशहूर है। सही। और अगर आप पाकिस्तानी और आप ब्राइलर खाते हो तो ब्राइलर की खसलत है। गोरा सुअर खाता है तो उसकी क्वालिटीज भी आपको उसकी हरकत में, आदात मैंने में, कभी वैसे सोचा कैरेक्टर में नहीं। इंसान जो खाता है, इंसान की जो कंज्यूम करते हैं, जो बॉडी कंज्यूम करती है। आपने ब्राइलर देखी है? ब्राइलर जी जी, आपने जहाँ रख दो वहीं बैठी रहती है। आपने घोड़ा देखा है जी, आपने ऊंट देखा है। ऊंट का कीना, शुत्र कीना जी जी, ऊंट का कीना मशहूर है, मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो ये रिएक्ट कैसे करेंगे ये, क्योंकि देखें जो नौदौलतिया होता है, जिसके पास नया नया पैसा आया होता है, तो उसका फिर मामला जो है ना, वो तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। ये जो हमारे सामने इस वक्त मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं, मेरा ख्याल है वीडियो को स्टिल करते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं, आसान हो रही है जी।
تو مغل صاحب ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں نا مسائل اس دنیا میں، ابھی یو اے والے معاملے پر آنے سے پہلے دیکھیں، یہ ہم ایک پوسٹ کلونیل ایرا کی جب بات کرتے ہیں نا، نو آبادیاتی نظام کلونیلزم کے بہت سے تحفے ہیں. فار ایگزامپل اب یہ کشمیر، ہم جو اس وقت دنیا کے بڑے نیوکلیئر فلیش پوائنٹس میں سے ایک ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان، ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کشمیر کا ایشو ہے یہ انفنشڈ ایجنڈا آف پارٹیشن. برطانیہ، امریکہ یا کوئی بھی ملک یہ جب جاتے ہیں یہ اوورسیز، یہ جو کوہرام مچا کے گئے ہیں نا، اور پھر بڑے اسمارٹلی پلیسڈ، کلیورلی پلیسڈ، فرانس کی، اسپین کی، پورٹگیز کی ٹانگ کہیں نہ کہیں اڑی ہوئی ہے. صحیح. آپ پاکستان اور افغانستان کا بارڈر دیکھ لیں جی، آپ واخان خان کی پٹی دیکھ لیں، آپ چائنا اور انڈیا کا بارڈر دیکھ لیں جی، آپ بنگلہ دیش اور انڈیا کا بارڈر دیکھ لیں، آپ ڈیاگو گارسیا کا جو بیس ہے جی، امریکہ اور برطانیہ کے مشترکہ استعمال میں، جس پہ سوورینٹی کلیم کرتا ہے موریشس، جی، 2000 کلومیٹر اگرچہ دور ہے، چاگوس آرکیپیلاگو کا حصہ ہے وہ، اس کا مسئلہ آج دیکھ لیں کہ کس طریقے سے کھڑا ہوا ہے. اسی طریقے سے دیکھیں جو متحدہ عرب امارات ہے، اٹ نیور ایگزسٹڈ ایز اے کنٹری، ایک ملک کے طور پر تو ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، یہ برٹش پروٹیکٹریٹس تھیں. بحرین ہے، قطر ہے، متحدہ عرب امارات کے مختلف ایمریٹس ہیں. ان جب برطانیہ کا پتہ گول ہوا ہے 1945 کے بعد، اور اس نے ایک کے بعد ایک جگہ سے نکلنا شروع کیا، تو ہر جگہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کر کے گیا کہ جہاں پر مستقبل میں ان کو لگتا تھا کہ ہم باؤنس بیک کریں گے اور انہی معاملات کے بنیاد کے اوپر ہم بڑے معاملات اپنے چلا لیں گے. صحیح. تو یہ جو ایمریٹس ہیں ان کو عمان کے پاس ہونا چاہیے تھا. آپ اس میں کچھ ایریاز دیکھیں نا کہ دنیا کے عجیب و غریب نقشوں میں سے ایک نقشہ جو ہے نا وہ متحدہ عرب امارات کا. کچھ گاؤں بالکل دبئی کے اندر آتے ہیں جو عمان کے. عمان جو ہے، عمان کی ٹیریٹری دبئی سے اوپر بھی ہے، جی، دبئی کے درمیان میں بھی ہے، جی، جی، اور دبئی کے درمیان میں جو عمان کی ٹیریٹری ہے اس کے درمیان میں بھی، یعنی متحدہ عرب امارات، اس کے درمیان میں بھی متحدہ عرب امارات. جی، یعنی اتنا کہ آپ نے عمان سے عمان کے ایک حصے کا سفر کرنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اگر ایک مخصوص راستہ اپنائیں تو آپ کو 5 کے 6 انٹرنیشنل بارڈرز کراس کرنے پڑے. صحیح. تو یہ دیکھیں اس سے پہلے جب میں نے کہا نا کہ تمہاری دولت نئی نئی ہے، یہ ظاہر ہے کہ پھر آپ کے بہت سارے ایکشنز میں ریفلیکٹ کرتا ہے. آج دیکھیں دبئی کا رائز، متحدہ عرب امارات کا رائز فینومینل ہے. آپ دیکھتے ہیں جو وہاں کی چکا چوند ہے، جو وہاں کی چمک دمک ہے، وہ کسی کو بھی پاگل کر سکتی ہے، کسی کو بھی اٹریکٹ کر سکتی ہے. وہ بھائی یورپینز، ویسٹرن یورپینز کہاں کسی کو منہ لگاتے ہیں؟ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ان کا کیا کام ہے؟ وہ نہیں آتے یہاں پہ. وہ جس طریقے سے دبئی میں ہوٹلز کی 10 مہینے پہلے، 11 مہینے پہلے بکنگز کروا کے اپنا ویکیشن، اپنا ٹرپ، اپنا انٹرٹینمنٹ پلان کرتے ہیں، اپنی سرمایہ کاری، اپنے پیسوں کو ڈبل کرنا، اپنے ڈیکیشنز، اپنے ویکیشنز پلان کرتے ہیں. یہ فنومینل ہے. دیکھیں 1958 میں غالباً ابو دھابی میں آئل کی ڈسکوری ہوئی. صحیح. وہ غالباً 66 میں آ کے دبئی میں ہوئی ہے. وہ 71-72 میں برطانیہ نے یہاں سے بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے اور جوڑ کے آپ نے یونائٹڈ عرب ایمریٹس بنا دیا. اور اس میں وہ 7 جو ایمریٹس ہیں ان کا قانون بھی آپ نے خود بنایا. آپ نے اس میں درمیان میں ایسے لیکوناز چھوڑے، ایسے مسائل چھوڑے کہ جس کی وجہ سے آج بھی ایسی فالٹ لائنز ایگزسٹ کرتی ہیں کہ جس کی بنیاد پہ آپ یوں سمجھیں کہ آپ قالین جب چاہیں ان کے پیروں کے نیچے سے کھینچ دیں، اور یہاں پر اپنی حکمرانی برقرار رکھنے کے لیے یہاں کے حاکم بھی آپ کی جی حضوری اور آپ کی بہت ساری باتیں ماننے پہ مجبور ہیں. اڈے چاہیے جناب، آپ کی پروٹیکشن، آج بھی پروٹیکٹریٹ سے آپ نکل گئے، آپ ایک انڈیپینڈنٹ ملک بن گئے، but you did not behave as an independent country, you started behaving like a rich oil company with a flag on it. بالکل صحیح. اس طریقے سے آپ نے کر دیا. اس سے پہلے کیا تھا؟ ہزاروں سال کی آپ ہسٹری اٹھا لے، متحدہ عرب امارات کے لوگوں کا جو لائیولی ہوڈ ہے، یا فار دیٹ میٹر قطر یا بحرین کے لوگوں کا لائیولی ہوڈ ہے، وہ کیا تھا؟ غوطہ خوری، اور انتہائی خطرناک جون سے ستمبر تک کا مہینہ، کشتیاں لے کے پانی میں جانا ہے، اپنے جسم کے ساتھ پتھر باندھنا ہے، پتھر باندھ کے سمندر کی تہہ میں پہنچنا ہے، 2 منٹ سانس روکنا ہے، 2 منٹ کے اندر اندر سمندر کی تہہ پہ جا کے آئسٹرز، سیپیاں تلاش کرنی ہے. اس دوران بہت سارے لوگوں نے مارا جانا ہے. سیپیاں اٹھانی ہے، موتی، اور ان کو آئسٹرز کو بیچنے کا آپ نے کاروبار کرنا ہے. اور وہ کرنے کے لیے آپ کہاں آتے ہیں؟
آپ نے اپنے لمبے جبے اور چغے جو ہیں وہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کشتیوں پہ کراچی پورٹ آتے ہیں, وہاں پر آپ سامان ڈھوتے ہیں, جو ٹریڈنگ ہے آپ ان کے ذریعے کرتے ہیں, ان کی آپ جی حضوری کرتے ہیں. آج سچویشن بالکل تبدیل ہو گیا. دوسرا آپ کام کیا کرتے ہیں, آپ کھجوروں کا باغ لگاتے ہیں, آپ کھجور بیچتے ہیں. ڈیٹ فارمنگ کا کام تھا. پھر کیا تھا, جو نومادز کا, چرواہے کا جی جو کلچر ہے, بڑی لمیٹڈ قسم کی ایگریکلچر, اونٹ کے اوپر سفر کرنا, خچروں کے اوپر سفر کرنا, ریت ہی ریت, نہ بندہ نہ بندے کی ذات. یعنی برطانیہ اپنے بام عروج پہ بھی جن ممالک پر برطانیہ نے قبضہ نہیں کیا اور صرف اپنی پروٹیکٹریٹ میں ان کو رکھا اور اپنی اوورسیز ٹیریٹری کا ایک ہلکا پھلکا لیبل جو ہے وہ لگا کے ان کے اوپر تھوڑا بہت دست شفقت رکھ دی, اچھا تم ایسے کر لو ایسے کر لو. لیکن اوریجنلی وہاں پہ جا کے سونے کی چڑیا تو ہندوستان تھا. صحیح. جو ورلڈ جی ڈی پی ہے اس کا 40% کے قریب وہ سارا کا سارا یہ بر صغیر پاک و ہند میں تھا, اور یہاں سے ساری دولت اٹھا کے لے گیا. جب ان کے پاس تیل اور وہ نکلا ہے تو ان کا جو رائز ہے وہ بڑا فینومینل ہے, اور پوری دنیا سے انہوں نے انویسٹرز کو اٹریکٹ کیا, اور بہت سارے پاکستانی پولیٹیشینز, اشرافیہ, بزنس مین, پراپرٹی ٹائکونز, فوج کے تو جناب ریٹائرڈ آپ کے جتنے بھی آپ سروسز اٹھا لیں, صحافی, منسٹرز, ان کے بچے کو پڑھ رہے ہیں, کوئی آ رہے ہیں, اللہ تللے پراپرٹیز, فلیٹس, اور یہ سارا جناب کام چل رہا تھا. لیکن اس جنگ نے ایک بہت بڑی ولنریبلٹی ایکسپوز کی کہ آرٹیفیشل جو ہے اس کا, یہ میں ذرا نا آپ کو ذرا 3 ویڈیوز 1 بائی 1 جو ہے وہ سنا دیتا ہوں, پھر ذرا ہم اس کے اوپر دیکھیں کہ فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. سچویشن کبھی ایک جیسی نہیں رہتی, یہاں پر چیزیں باؤنس بیک کریں گی. لیکن پراپرٹی والے اور یہ لوگ جو ہیں یہ جس قسم کا منظرنامہ پیش کر رہے ہیں, ایک یو اے ای نیشنل ہے جس کی میں ویڈیو آپ کو سنوانے لگا ہوں, ایک انڈین ہے اور ایک غالباً پاکستانی ہے لیکن انگریزی میں ہے, اردو انڈین ہندی زبان میں کی, اور یہ دوسرا بھی انگریزی ہے. یہ ذرا سنیں کہ یہ بندہ کیا رہا ہے, جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نئی تفصیلات آ رہی ہیں انہوں نے تو خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس وقت اور کس طریقے سے نکلنا چاہ رہے ہیں. یہ ذرا سنیں پہلے. Ready. A 4-bedroom townhouse, single row. یہ شروع سے. Someone is leaving 400,000 dirhams behind in Dubai. Are you ready to take it? A smart investor would be ready. A 4-bedroom townhouse, single row, 1,550 square feet, and that too in Damak Riverside, which he bought for 2.8 million. Now he's selling it 400,000 cheaper due to the current situation. He's leaving the country. If you want more information about this, the unit is excellent. There's only one unit. Write Damak Riverside in the comments. اچھا میں یہ کوئی پراپرٹی کا اشتہار نہیں لگا رہا بھائی. مغل صاحب یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ 2.8 ملین درہم میں ایک بندے نے پراپرٹی خریدی تھی. یہ جنگ کی سچویشن جو لگ گئی ہے یہ تو نہیں اس نے بولا, لیکن ظاہر ہے یہی سچویشن لگی. اب وہ اب تھرو اوے پرائس پہ 4 لاکھ درہم سستی, یعنی کہ 3,03,36,000 پاکستانی سستا جو ہے وہ اپنی پراپرٹی بیچ کے یہاں سے بھاگ رہا ہے, نکل رہا ہے. تو somebody is throwing 400,000 dirhams. 4 لاکھ درہم جو ہے وہ ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے. صحیح. وہ چھوڑ کے جا رہا ہے اونے پونے, اس کو کہتے ہیں کہ بیچنا, کہ آپ اونے پونے بیچ کے یہاں سے پراپرٹی یہاں سے جانا چاہ رہے ہیں. دوسری طرف آن دا فلپ سائڈ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای ایک تو خود ایرانیوں کو, پاکستانیوں کو اور بہت سارے لوگوں کو, اور کسی بھی سوورن ملک کا, کوئی بھی خود مختار ملک ہے, یہ اس کا رائٹ ہے, کس کو ویزا دیتا ہے, کس کو نہیں دیتا ہے, کس کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے, کسی کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھتا ہے. اسی لیے دیکھیں نا فورن منسٹریز بنی ہوئی ہیں, انٹیریئر منسٹریز بنی ہوئی ہیں, مختلف چیکس اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں. تو انہوں نے لوگوں کو وہاں سے نکالنا بھی شروع کیا ہوا, لیکن ساتھ میں جو انٹرنیشنل ٹورسٹ نے آنا بند کر دیا ہے, ویزے لینا بند کر دیا ہے, ان کا جو پورا سٹرکچر ہے جی اب آج کے متحدہ عرب امارات کی وہ چرواہے نہیں ہے. وہ اب سیپیوں کی تلاش میں جسم سے پتھر باندھ کے سمندر میں غوطہ خوری کرنے والے نہیں ہیں. وہ جو ہے وہ کھجوروں کے باغ لگا کے اپنا گزارا کرنے والے نہیں ہیں. اب وہ ان کے پاس تیل کی دولت ہے, جو ان کے ریفائنڈ پیٹرولیم ہے, پھر ان کی گیس ہے, پھر ان کا جو کروڈ آئل ہے, اس کی ارننگ $114 ارب کا کروڈ آئل سالانہ, 46 ارب کا ریفائنڈ پیٹرولیم پروڈکٹس, پھر $14 بلین کی
جو ہے وہ ان کی گیس، جی $80 ارب کا ٹورزم، پھر اس کے بعد ٹیکسز کمپنیز سے، آپ ویلیو ایڈڈ ٹیکس اور اب بہت کچھ وصول کرتے ہیں. لیکن اب لوگوں نے جس طریقے سے 51,000 ٹورسٹ جو ملک روزانہ ویلکم کرتا ہو، 51,000، اور موڈیز کہہ رہا ہو کہ اس کا 10% دوسری سہ-ماہی میں ایکسپیکٹڈ ہے، وچ مینس کہ 51,000 سے دھڑام کر کے آپ 5100 پر آ جائیں. کہاں 51,000 کی آپ نے کیپیسٹی بنائی ہو، ہوٹلز بنائے ہوں، ہائی رائزز بنائی ہوں، چمک دمک بنائی ہو، ریسٹورنٹس بنائے ہوں، تو اچانک سے، کیونکہ دیکھیں جو آدی واسی ہے، جو انڈیجنس ہے، رہائشی ہے، جس کا گھر ہے، اس نے تو گھر زیادہ تر آؤٹنگ کے لیے کب جانا ہے؟ مہینے میں 1 دفعہ چلے جانا ہے، 2 دفعہ چلے جانا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ نہیں. جو ٹورسٹ آیا اس نے روز کھانا ہے. تو 45,000 بندہ جس کا کیٹر کرتا ہو، 45,000 بندوں کا کھانا پکانے کے لیے آپ کو 4500 لوگ تو چاہیے ہوں گے نا. تو وہ نوکریاں، الائڈ بزنسز، شاپنگ مالز، یہ سارا اس کو نقصان تو پہنچا. ایک چمک دمک ایک بہت بڑا دھچکا ہے. دوسری طرف تو آپ نے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے. اب اٹریکٹ کرنے کے لیے کیا کریں؟ یہ اب آپ دیکھ لیں، یہ انڈین ہے، یہ جو ویڈیو کر رہا ہے. Even this limit doesn't apply. شروع سے So a major change has arrived in Dubai real estate. If you own یہ آٹومیٹک اے آئی نے اس کو جو ہے وہ انگریزی میں کنورٹ کر دیا. چلیں انگلش میں any property in Jeddah, regardless of the price, whether it's worth 2,000 dirhams, 4,000 dirhams, or 7 lakh dirhams, the Dubai government will grant you a 2-year visa. Previously, this 2-year investor visa was available, but there was a condition that your property's value had to be at least 750,000 dirhams or more. But now this limit has been removed. So if you own any property in Dubai, even if it's just a 4,000 dirham studio, you can get a 2-year renewable visa from the Dubai government. And if there are joint owners of the property, more than one owner, then there must be a minimum share of 400 dirhams per person to be eligible. But for individual property, even this limit doesn't apply. So now every person who owns property in Dubai will become a resident of Dubai. اچھا یعنی پہلے اگر آپ کو 7.5 لاکھ درہم آپ نے انویسٹ کرنا تھا، انہوں نے کہا یار آپ بس ایک پراپرٹی لے لو، سنگل اونر بن جاؤ، ہم آپ کو ملٹیپل انٹری، گولڈن ویزا، تو فلاں ویزا دے دیں گے. یعنی آپ نے 3 گنا سستا کر دیا اپنے پاس لوگوں کا آنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپ کی ڈیسپریشن ایشو کرتا ہے نا. اس وقت تو ڈیسپریٹ ہوئے میں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے ایگزیکٹلی کس طریقے سے اس سے کیٹر کرنا ہے. اس سے یہی بات جو ہے وہ غالباً ملتی جلتی ہے. یہ یو اے ای کا اپنا نیشنل ہے، یہ بھی اسی حوالے سے بات کر رہا ہے. Easier than ever. You're still thinking that you need $1 million to get. ہاں ٹھیک ہے. Apart from the golden visa, Dubai just made residency easier than ever. You're still thinking that. سیم ویڈیو ہے تو ریپیٹ کریں کہ وہ بھی یہی بتا رہا ہے کہ کتنا آسان ہو گیا ہے اب دبئی آنا. دبئی میں بس آپ اتنے انویسٹ کریں. اٹ مینس کہ یور انویسٹر، ایکچوئل انویسٹر از فلائنگ، سو یو نیڈ مور انویسٹرز. تو اعتماد کو شیک کر دیا ہے اس جنگ نے متحدہ عرب امارات پر، اور اس کے نتیجے میں جو ان کی پراپرٹی مارکیٹ ہے خاص طور پہ، وہ تو آپ کو تباہ نظر آ رہی ہے. باوجود اس کے کہ آپ نے کچھ بھرتی کے بلاگرز یا ان کے ذریعے آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں، آپ نے کچھ کرینوں کو کہا ہوا ہے کہ چلیں جناب سامان ادھر سے ادھر کرتے رہو، تھوڑا بہت حرکت نظر آتی چاہیے، لوگوں کو یہ نہ لگے کہ چیزیں ٹھپ ہو گئی ہیں. ظاہر ہے کہ اتنا بڑا سسٹم ہے، اور یو اے کی پسلی بہت زیادہ ہے، بلینز آف ڈالرز، مطلب ملٹیپل $100 بلین جتنے آپ کے یعنی کہ جو ہے نا وہ عرب ہیں وہ گنتے گنتے آپ کی عمر ہی گزر جائے. نہیں عمر ہی گزر جائے، تھک جائے گا آپ کا میرا. لیکن دیکھیں جو پلگ ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پنکھا، ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ کی اگزامپل دینا بھی بڑا اچھا ہے نا. بجلی چلی جاتی ہے، پنکھا چل رہا ہوتا ہے، پنکھا کیا ایک دم سے ٹھک کر کے رک جاتا ہے؟ نہیں، پنکھے کو دھکا لگا ہوا ہوتا ہے. وہ جو دھکا ہے نا وہ اس کو چلاتا رہتا ہے، پھر وہ سلو ڈاؤن ہوتا ہے، تھوڑا سا اور ہوتا ہے، پھر آ کے ایک وقت آتا ہے کہ وہ کمپلیٹ ہالٹ پہ آ جاتا ہے جب تک بجلی کی سپلائی دوبارہ نہ لے. صحیح. تو ابھی پلگ نکلا ہے، آپ کے پیٹرو کیمیکلز، آپ کے ہائیڈرو کاربنز کی جتنی بھی ایکسپورٹ ہے وہ بند ہے. آپ کا جو ہے وہ یو اے ای کا جو ٹورسٹ ہے وہ پھر اس کے کھیل کے میدان اجڑ گئے. ٹیکسز اور وہ جو آپ لیا کرتے تھے آپ نے اس میں چھوٹ دینا شروع کر دی. لوگوں کو ریلیف بھی دے رہے ہیں. کچھ کمپنیز کو اور کچھ شوشا کو آپ نے زبردستی دکھانے کے لیے،
جس طرح آپ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں انٹر ہونا تو آپ کو شروع میں گیٹ اور بڑے اسٹیچوز لگے ہوتے ہیں, لائٹس اور سارا کچھ جناب بہترین, کیا پتا کہ وہ لیگل ہے انلیگل ہے کیا ہے یہ معاملہ چھوڑ کے نا, تو وہ بڑا ہوتا ہے. تو آپ نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ دکھانے کے لیے بھی چلانی ہے, اس چلانے کا اپنا سے علیحدہ سے خرچہ ہے. لیکن پلگ نکلا, پلگ جب تک واپس نہیں لگتا, بجلی واپس نہیں آتی, اس وقت تک پنکھا دوبارہ خود سے اپنی سپیڈ کے اوپر گھومنا شروع نہیں کرے گا. The way UAE bounced back out of all the recession periods was phenomenal. انہوں نے جس طریقے سے خاص طور پہ کورونا کے وقت بھی اسٹریس بائنگ لوگوں نے کی, لوگوں کو چیپر پراپرٹیز مل رہی تھی, لوگوں کو نہیں پتا تھا, انویسٹر کو نہیں پتا تھا کہ یہ کب ہوگا, لوگوں کا پیسہ پھنس گیا تھا, سستے ہونے پونے جس کو ضرورت تھی انہوں نے اس طرح کا کیا. تو ٹریول بھی بین ہو گیا تھا. اب سچویشن دیکھیں, یہ سمجھ آ رہی ہے کہ فی الحال تو دنیا کے چمکدار ترین شہروں میں سے ایک اور مڈل ایسٹ کے سب سے چمکدار شہر ایز اے ہول نے سونا جو نگلا تھا وہ اب اس نے وہ سونا اگلنا شروع کر دیا ہے. اور اگر سچویشن ایسی رہتی اور جو ہم گزشتہ ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایران نے جو دھمکی دی ہے اپنے غیر سرکاری ترجمانوں کی طرف سے کہ ہم کام تمام کر دیں گے, اگر سچویشن اب جو لگ رہی ہے کہ ڈیل بھی کوئی نہیں ہو رہی, مسترد بھی ہو رہی ہیں تجاویز, امریکہ دوبارہ سے حملے شروع کرتا ہے, اینڈ the way Iranians have said کہ they'll target متحدہ عرب امارات, اس کا مطلب یہ ہے کہ نتیجے میں یہ جو سچویشن, جو بری سچویشن ہم نے ایکسپلین کی ہے, یہ بدتر ہو جائے گی. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.